अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वालाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। मुशाहिदीन व मुशाहिदात, सीरत नबवी का पार्ट नंबर 7 है। ये 7वां दर्स है। इस सिलसिले की 7वीं कड़ी है। ये सवाल नंबर नुक्ता नंबर 34 हम लेते हैं। क्या है वो ज़रा देखिए। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक का तज़किरा किया है। किस सूरत की किस आयत में मौजूद है? सूरह शुअरा की आयत नंबर 193 और 194 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका जिक्र किया है। ज़रा देखिए आयत कौन सी है। नज़ला बिहिर रूहुल अमीन, इसे लेकर के रूहुल अमी नाजिल हुए हैं, यानी कुरान को लेकर के। अला क़ल्बिका, ऐ नबी आपके दिल पर, लितकूना मिनल मुंज़िरीन, ताकि आप डराने वाले लोगों में से हो जाए। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल का तज़किरा किया है। सवाल नंबर 35 यानी नुक्ता नंबर 35 तक हम आते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे गज़वात का तज़किरा कुरान ने किया है। गज़वे बद्र का तज़किरा कुरान की किस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने की है? ज़रा देखिए। सूरह आले इमरान आयत नंबर 123 से 126 तक और सूरह अनफाल की आयत नंबर 12 से लेकर के 17 तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका जिक्र किया है। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अदिल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून, ये मौजूद है आले इमरान में। और सूरह अनफाल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वमा रमैता इज़ रमैता, सूरह अनफाल की आयत नंबर 17 में और 12 में, इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइकति अन्नी मअकुम फसब्बितुल लज़ीना आमनू सउल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल लज़ीना कफ़रू रुअबा, ये पूरी आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अनफाल में जिक्र की है। तो सूरह आले इमरान और सूरह अनफाल दोनों सूरतों के अंदर ग़ज़वे बद्र का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ुसूसियत के साथ किया है। आते हैं सवाल नंबर 36 तक। कुरान में बाज़ गज़वात रसूल का तज़किरा है, जंग उहुद का जिक्र किस सूरत में है? जवाब, सूरह आल इमरान की 139, 140, 169, इन 3 आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ग़ज़वे उहुद का तज़किरा किया है। और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और उन आयतों की तरफ हम इशारा कर देते हैं। आयत नंबर 169 है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह, आयत नंबर 39 में 169 नंबर आयत है। ये आयत नंबर 39 में है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अलौना इन कुंतुम मुमिनीन, आयत नंबर 124 में है, वयमसस्कुम क़रहुन फ़क़द मस्सल क़ौम क़रहुम मिस्लुहु, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र की है। सूरह आले इमरान ग़ज़वे उहुद का यहाँ पर तज़किरा है। और जब हम ग़ज़वे उहुद को सीरत का तफसीली वाक़या जब हम बयान करेंगे इंशाअल्लाह, तो खुसूसियत के साथ एक दर्स हम रखेंगे इंशाअल्लाह ग़ज़वे उहुद पर, और कहाँ पेश आया उसकी तफसील जिस तरह भी गज़वात के तज़किरे में होनी चाहिए उस तरह से मैं इंशाअल्लाह करूँगा। आते हैं सवाल नंबर 37 तक। कुरान में बाज़ गज़वात रसूल का तज़किरा है, जंग खंदक का जिक्र किस सूरत में मौजूद है? जवाब, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 20 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ग़ज़वे खंदक का तज़किरा किया है। यहसबूनल अहज़ाब लम यज़हबू, यहाँ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शुरू किया है। आप चाहें तो खोल करके कुरान को देख सकते हैं, और देखना चाहिए जब भी आप इन गज़वात की तफसील पढ़ें तो कुरान को उठाइए, कुरान की जो आयत इन गज़वात से मुताल्लिक़ है उसको पहले पढ़ लीजिए, फिर उससे मुताल्लिक़ मुफ़स्सिरीन के अक़वाल पढ़ लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। और उसके बाद आप कुतुब अहादीस में आएँ, जहाँ देखें गज़वात व मग़ाज़ी को, उससे मुताल्लिक़ किन अहादीस को मुहद्दिसीन ने अपने यहाँ इकट्ठा किया है, फिर आपको तफसीली वाक़या मालूम हो जाएगा। फिर सीरत की किताबों की तरफ जाइए, तारीख़ की किताबों की तरफ जाइए, दीगर मसादिर सीरत जो हैं उनकी तरफ जाइए, कोई रोक आपके लिए नहीं है। लेकिन यहाँ से आप मुताला शुरू करें ताकि बुनियादी बातें, मजबूत बातें, सही तर बातें आपके जहन में पहले जगह लें, और गलत और बेबुनियाद बातें आपके जहन में पहले जगह ना लें, क्योंकि जो चीज़ पहले जगह ले लेती है जहन में उसको जहन से निकालना मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए। एक घर असर नो बनाना हो, जिस तरह चाहे नक्शा बनाइए और बना लीजिए, लेकिन एक टूटा हुआ घर उसको दुरुस्त करना हो
تو مشکل ہے پہلے والے کے بنائے ہوئے خطے کو نقشے کو پہچاننا اور اس کے بعد پھر اس کو بنانا یہ آسان نہیں ہوتا ہے. تو اسے ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے کہ ہم یہاں سے سیرت کا مطالعہ جب شروع کریں گے تو اچھی باتیں، مضبوط باتیں، ٹھوس باتیں ہمارے دل میں پہلے جگہ لیں گی اور ہم پھر صحیح سمت سفر کریں گے اور ہمارا سفر ہوگا بہتر ہے. یہاں دیکھتے ہیں نقطہ نمبر 37، اس کو میں لے چکا ہوں غزوہ خندق کے تعلق سے. اب نقطہ نمبر 38، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رونما ہونے والے بعض اہم واقعات کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے. قرآن میں موجود صلح حدیبیہ کا ذکر کس صورت میں ہے؟ صلح حدیبیہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا سن 6 ہجری کے اندر، آپ اور کفار مکہ کے مابین معاہدہ ہوا، اسے دیکھتے ہیں قرآن کی کس صورت میں موجود ہے. سورہ الفتح آیت نمبر 18 نیز سورہ فتح کی آیت نمبر 27 کے اندر بھی موجود ہے اور سورہ فتح کی آیت نمبر 1 میں بھی موجود ہے. یہ اللہ رب العالمین نے سورہ الفتح کے اندر تذکرہ کیا ہے صلح حدیبیہ کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ صلح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتح تھی، اس میں کوئی شک نہیں. اسی سے اللہ رب العالمین نے شروع کیا ان فتحنا لک فتحا مبینا. اور ایک مختصر سی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے بڑے دشمن اور مضبوط دشمن کفار مکہ سے معاہدہ کر لیا کہ 10 سال تک ہمارے اور آپ کے مابین لڑائی نہیں ہوگی. اور پھر آپ اپنے دوسرے دشمن پر جا کر کے آپ نے حملہ کر دیا، خیبر کے یہودیوں پر. اگر بغیر اتفاق کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے یہودیوں پر شمال میں جا کر کے مدینہ کے حملہ کرتے تو ممکن تھا، اس کا خدشہ تھا کہ کفار مکہ جنوب سے آ کر کے مدینہ پر حملہ کر دیں گے. لیکن چونکہ ان کے ساتھ ادھر معاہدہ ہو گیا اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے یہودیوں پر حملہ کیا آپ نے، اور وہاں بھی 2 مہینہ کے اندر تقریباً آپ فتح یاب ہو گئے. اسی کو اللہ رب العالمین نے فتح مبین قرار دیا کہ یہ صلح بنیاد ہے فتح خیبر کی، جس کی وجہ سے مدینہ کے اندر بیت المال بھر گیا مال سے، اور مسلمانوں کے اندر وہ پریشانی اب نہیں رہی مال کی جو شروع اور ابتدائی زمانے میں رہی ہے. یہاں دیکھتے ہیں سورہ، میں بتلا چکا ہوں کہ سورہ الفتح کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے، یعنی سورہ حدیبیہ کا. عمرہ کا ذکر بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرہ کا تذکرہ بھی قرآن میں موجود ہے. تو کس صورت کے اندر موجود ہے؟ یہ سورہ فتح کے اندر آیت نمبر 27 میں ہے. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. یہ اللہ رب العالمین نے سورہ فتح کی آیت نمبر 27 میں فرمایا ہے. حدیبیہ کی صلح کا تذکرہ سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. یہ اللہ رب العالمین نے برجستہ صلح حدیبیہ کا تذکرہ کیا ہے، اور وہاں جو صلح نامہ لکھا گیا اس کا تذکرہ بھی، اس کی طرف اشارہ کیا اللہ رب العالمین نے. اور یہ واضح کر دیا اللہ رب العالمین نے کہ ہم مسلمانوں سے یعنی مومنوں سے راضی ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہیں. حدیبیہ کی فتح مبین سے تعبیر اللہ رب العالمین نے کہاں کی ہے، یہ میں بتلا چکا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے سورہ الفتح کی آیت نمبر 1 میں حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا ہے. اسی طریقے سے سوال نمبر 39 ہے، غزوہ حنین اور طائف کا ذکر قرآن کی کس صورت میں موجود ہے؟ جواب، سورہ الفتح آیت نمبر 26 اور 25 میں 25 اور 26 میں غزوہ حنین کا تذکرہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 میں یہ چیز موجود ہے. اسی طریقے سے دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 26 میں موجود ہے. یہ بھی حنین ہی کا تذکرہ یہاں اللہ رب العالمین نے کیا ہے. نقطہ نمبر 40 لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہاں کیا ہے؟
قرآن میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ کئی مقامات پہ کیا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 30 میں موجود ہے، انک میت و انہم میتون، اے نبی آپ مرنے والے ہیں، یہ بھی مرنے والے ہیں، وفات پانے والے ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ آل عمران 144 نمبر آیت، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم، اس کا تذکرہ سورہ آل عمران کا 144 نمبر میں موجود ہے۔ تیسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے کسی انسان کے لیے آپ سے پہلے ہمیشگی نہیں بنائی، تو گویا کہ آپ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے بھی ہمیشگی نہیں ہے۔ افئن مات فہم الخالدون، کیا آپ مر جائیں گے اور یہ سب زندہ رہیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون، سب کو خطاب ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب کیا گیا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 34 اور 35 ہے یہ۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سورہ النصر کے اندر بھی دی گئی، پوری صورت کے اندر، جیسا کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اپنے ایک مجلس میں انہوں نے کہا کہ سورت کی تفسیر کیا ہے، تو لوگوں نے بتلایا جو جس کے سمجھ جو آیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن تشریف فرما تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس آپ کا کیا کہنا ہے؟ انہوں نے کہا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی ہے، اور امیر المومنین آپ کیا اس کی تفسیر سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر اس میں دی گئی ہے۔ تو کئی مقامات پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر اور آپ کے موت کی خبر دی گئی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ سیرت پڑھنے والے بہت سارے مسلمان جو اپنے عقیدہ کو صحیح نہیں رکھتے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہی کے قائل نہیں ہیں، جبکہ قرآن اس پر بین ثبوت ہے اور چیخ چیخ کر آیتیں بول رہی ہیں کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے والے ہیں، آپ پر وفات طاری ہونے والی ہے اور آپ وفات پانے والے ہیں۔ اس کے باوجود انکا میتون و انہم میتون کا ترجمہ کرتے ہیں، اے نبی آپ پردہ کر جانے والے ہیں، یہ مرنے والے ہیں۔ مادہ ایک ہے، ترجمہ کیسے کیا جا رہا ہے اللہ عالم بالصواب۔ یہ 7ویں کلپ یہیں پر ختم ہوتی ہے اور آگے کلپ 8ویں ہم لیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اچھی طرح سے سیرت نبوی کو پڑھنے کی اور دقت کے ساتھ اس کے مسائل کو پرکھنے کی اور صحیح طور پر اسے مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں سیرت نبوی پر، اور بہت سارے لوگوں نے سب جو بھی چیز ان کو ملی انہوں نے رکھ دیا ہے، صحیح و ضعیف میں فرق نہیں کیا ہے۔ لہذا ایک سیرت پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے، مطالعہ کرنے والے کے ضروری ہے کہ وہ قرآن اور حدیث سے پہلے لے زیادہ بہتر ہے، اور اس کے بعد سیرت کی کتابوں تاریخ کی کتابوں کی طرف آئے، تاکہ اس کا مطالعہ صحیح سمت سفر کرے تو زیادہ بہتر ہے، اور صحیح باتیں اس کے دل میں پہلے جگہ لے لیں، یہی عمدہ ہے۔ اور خاص طور سے مبتدئ طالب علم کے لیے وہ ایسی کتابیں پڑھے جو مختصر ہوں اور صحیح تر ہوں، اور یوں ہی لمبی کتابوں میں پہلے وہ نہ جائے، اور ایسی کتابوں میں خاص طور سے ایسی کتابوں کو ہاتھ نہ لگائے پہلے جس میں صحیح ضعیف ہر قسم کی روایات موجود ہیں، کیونکہ پھر بعد میں ذہن سے نکالنا مشکل ہو جائے گا، اور جو چیز ذہن میں پہلے آ گئی وہی اس کے زبان سے نکلے گی، اور وہی چیز اس کے قلم کی زبان سے نکلے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اچھی طرح سے پڑھنے اور اپنی زندگی میں برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔